Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम शाहिद अजीज साहब जो कि अहमदी जमात लाहौरी फिरके को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं उनका। आए मोहतरम शाहिद अजीज साहब, आपका खुशामदीद। तो हजरत साहब की तालीम थी कि सबसे पहले कुरान को देखो, फिर सुन्नत को देखो, फिर हदीस। माजरत कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो गई मेरा। शुक्रिया बहन। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम शाहिद साहब, टॉपिक आपको पता ही है कि क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने अपने दावा का इनकार करने वालों को काफिर करार दिया, तो इस पे आप अपना मौक़िफ़ पेश कीजिए प्लीज। तो हजरत साहब की तालीम थी कि सबसे पहले कुरान को देखो, फिर सुन्नत को देखो, फिर हदीस को देखो और फिर फैसला करो कि अपना क्या चीज दुरुस्त है और क्या गलत है। तो अव्वल मैं कुरान की रूह से देखना चाहता हूं कि मुसलमान की क्या तारीफ है। चैप्टर 30 में खुदा ताला फरमाता है, जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं वो मुसलमान हैं, फहुम मुस्लिमून, वो मुसलमान हैं। इसी तरह चैप्टर 3 वर्स 84 में कहा गया कि क्या हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर जो हम पर उतारा गया और उस पर जो इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उसकी औलाद पर और जो मूसा और ईसा और नबियों को उनके रब की तरफ से दिया गया, हम इनमें किसी में फर्क नहीं करते और हम मुसलमान हैं। तो इसी तरह अपना कहा गया चैप्टर 4 वर्स 94 में कि जो तुम्हें अस्सलामु अलैकुम कहे उसे ये ना कहो कि तू मुसलमान नहीं। और फिर अपना एक और आयत है चैप्टर 49 में, आयत नंबर 14, खुदा ताला फरमाता है कि देहाती कहते हैं हम ईमान लाए, लेकिन कहो हम मुसलमान हुए और ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो इन आयात से नतीजा ये निकलता है कि अगर कोई ज़ाहिरी तौर पर ईमान ले आए तो उसे मुसलमान समझना चाहिए। तो यही कुरान की आयत जो है वो वाज़ेह तौर पे कह रही है कि ये ना कहो कि हम मोमिन हैं, बल्कि ये कहो हम मुसलमान हैं इसलिए कि तुमने कलमा पढ़ लिया है। हदीस शरीफ में है, बुखारी में किताबुल ईमान में, कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात और हज और माह रमजान के रोजे रखना। तो ये जो है इस्लाम की बुनियाद जो है हजरत के अपना अल्फाज में है। इसके अलावा एक हदीस है कि खालिद बिन वलीद ने एक शख्स के कत्ल करने के बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की। आपने उन्हें इजाजत न दी और फरमाया शायद वो नमाज पढ़ता। खालिद ने कहा, कितने ही नमाजी हैं जो अपनी जबानों से ऐसी बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती। आपने फरमाया, मुझे लोगों के दिल चीरने और उनके बातन टटोलने का हुक्म नहीं दिया गया। फिर एक और हदीस है, ये मुस्लिम में है बाबे तहरीम में, ये उसामा से रवायत है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं सारी नहीं पढ़ता। बहरहाल एक जंग थी, तो उसामा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, फिर मैंने एक शख्स को पाया, उसने ला इलाहा कहा, मैंने उसको नेजा से मार दिया। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। आपने फरमाया, क्या उसने ला इलाहा कहा था और तूने फिर भी उसे मार डाला? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, उसने डर कर कहा था। आपने फरमाया, क्या तूने उसका दिल चीर कर देखा था?
کہ تجھے معلوم ہوتا کہ اس نے دل سے یہ کلمہ کہا تھا یا نہیں؟ پھر آپ بار بار یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا۔ اسی طرح حضرت امام شافعی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رپورٹ پہنچی کہ یہ دل سے مسلمان نہیں، صرف اوپر اوپر سے مسلمان ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ تم صرف ظاہر میں مسلمان ہوئے ہو اور اصل میں نہیں؟ تمہاری غرض اسلام لانے سے صرف یہی ہے کہ تمہیں اسلامی حقوق حاصل ہو جائیں؟ اس نے اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ حضور کیا اسلام ان لوگوں کو حقوق سے محروم کرتا ہے جو صرف ظاہر میں اسلام قبول کرے، اور کیا ان کے لیے اسلام نے کوئی راستہ نہیں کھلا چھوڑا؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسلام نے ان لوگوں کے لیے بھی راستہ کھلا رکھا ہے، اور پھر آپ خاموش ہو گئے اور کچھ نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، بس جب وہ کام کریں گے تو بجز حقوق اسلام کے وہ اپنی جان اور مال سے محفوظ کریں، اور خدا ان سے حساب لے گا۔ حضرت نے فرمایا جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کو قبلہ سمجھے، ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھائے، تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا معاہدہ ہے، بس تم لوگ اللہ کے معاہدہ میں خیانت نہ کرنا۔ اور حضرت نے فرمایا 3 چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں۔ اس شخص نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، نہ تو اس کو کسی گناہ کے سبب کافر قرار دے، نہ تو اس کو کسی عمل کی وجہ سے اسلام سے خارج کرے۔ یہ حجت البالغہ جو ہے اس میں باب جو ہے ایمان کا، اس میں یہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی جو ہے تکفیر جو ہے اس کا حق ہے کسی کو؟ تو قرآن نے خود کہہ دیا کہ جب کوئی السلام علیکم کہے تو تم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ حدیث جو ہے حضرت نے فرمایا اپنے اہل قبلہ کی تکفیر مت کرو، اور جو کوئی اسی طرح فرمایا جو کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو کافر کہے گا وہ کفر کے بہت قریب ہو جائے گا۔ جی محترم شاہد عزیز صاحب، یہ تو آپ بہت ڈیٹیل میں چلے جائیں گے اس طرح، تو یہ تو ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہی ہے کہ مسلمان کی تعریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ کیا تھی، اور لیکن مسئلہ وہاں سے کھڑا ہوا کہ جب یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتب میں کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بعض جگہ یہ کہا کہ جو شخص مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جہاں سے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوئی، یا یہ کہ جس شخص نے میرا نام بھی نہ سنا ہو، اگر وہ مطلب کچھ اس قسم کی جو باتیں ہیں نا، تو میرا خیال ہے کہ آپ ان کی طرف آ جائیں، کیونکہ یہ تو ان نیسیسری ڈیٹیل ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ مسلمان کیا ہے اور کیا نہیں۔ تو آج تک جو جھگڑا چل رہا ہے وہ تو اسی بات پہ چل رہا ہے کہ جی مرزا صاحب نے پہلے کافر قرار دیا، اور جس کی وجہ سے دوسرے کہتے ہیں، احمدیز کہتے ہیں کہ جی پہلے دوسرے لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس پوائنٹ کی طرف آ جائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح جو ہے اپنا حضرت سے یہ ہے روایت جو اپنا ترمذی میں ہے کہ جو مسلمان کو کافر کہے وہ اس کا قاتل ہے، قاتل کی طرح۔ اور اسی طرح انس جو ہیں ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اسلام میں داخل ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اس کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی نہ کر، اس کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہ بنا، اور اس کو اسلام سے خارج مت قرار دے۔ تو اپنا اس کے علاوہ احیاء علوم جلد اول صفحہ 97 پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں
اپنا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو شخص زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، دل سے تصدیق نہ کرے، ہم شک نہیں کرتے کہ آخرت میں وہ جہنم میں جائے گا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا کے تمام معاملات میں ائمہ اور حکام کے نزدیک وہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ جی محترم شاہد صاحب، وہ ساری باتیں جو آپ نے اوپر بیان فرمائی ہیں، جتنی آڈیوز آپ نے کی ہیں، وہ سب بالکل ٹھیک ہیں، اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اس کے بعد ایک شخص آ جاتا ہے جو کلیم کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور میرا جو سٹیٹس ہے وہ ایک نبی کا ہے، یا جیسے بھی انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ یہ سب کیا، اور میرا سٹیٹس امام مہدی کا ہے اور میرا سٹیٹس مسیح موعود کا ہے، جس کو احادیث میں 4 دفعہ نبی اللہ کہا گیا، تو جب وہ یہ کلیم کرتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنا انکار کرنے والوں کو کس کس جگہ پہ فٹ کرتا ہے۔ یہ ہے اصل میں ہمارا جو ٹاپک ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اور احمدیز کے درمیان جو 125 سال سے نفرت کی ایک بہت ہی اونچی اور مضبوط دیوار اٹھ چکی ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے کہ اس کا ریزن کیا تھا، کیوں یہ نفرت کی دیوار بلند ہوئی، کیا اس کی بنیاد جماعت احمدیہ کی طرف سے رکھی گئی یا مسلمانوں کی طرف سے رکھی گئی؟ یہ ہے اصل ہمارا جو موضوع ہے۔ میں نے اپنا جو تھی تمہید وہ قریباً مکمل کر ہی لی ہے، تو اب میں اپنا اسی چیز کی طرف آتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت صاحب نے اپنی وفات سے 1 روز پہلے یہ فرمایا کہ یہ ڈائری میں اور اخبار میں چھپا تھا، پھر اس معزز ملاقات کرنے والے یعنی مسٹر فضل حسین بیرسٹر لاء نے عرض کیا کہ اگر تمام غیر احمدیوں کو کافر کہا جائے تو پھر اسلام میں تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ فرمایا ہم کسی کلمہ گو کو اسلام سے خارج نہیں کہتے، ہم کسی کلمہ گو کو اسلام سے خارج نہیں کہتے جب تک وہ ہمیں کافر کہہ کر خود کافر نہ بن جائے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، جب میں نے معمور ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد بٹالہ کے محمد حسین مولوی ابو سعید صاحب نے بڑی محنت سے ایک فتویٰ تیار کیا جس میں لکھا یہ شخص کافر ہے، دجال ہے، زال ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھو، جو سلام کرے مصافحہ کرے ان سے مسلمان کہے وہ بھی کافر ہے۔ اب سنو، یہ ایک متفقہ علیہ مسئلہ ہے کہ جو مومن کو کافر کہے وہ کافر ہوتا ہے۔ بس اس مسئلہ سے ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ خود ہی کہہ دیں اگر ان حالات کے ماتحت ہمارے لیے کیا راہ ہے۔ ہم نے ان پر پہلے کوئی فتویٰ نہیں دیا، اب جو انہیں کافر کہا جاتا ہے تو یہ انہی کے کافر بنانے کا نتیجہ ہے۔ ایک شخص نے ہم سے مباہلہ کی درخواست کی، ہم نے کہا 2 مسلمانوں میں مباہلہ جائز نہیں۔ اس نے جواب لکھا کہ ہم تو تجھے پکا کافر سمجھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت صاحب نے اپنے دعوے سے انکار کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہا۔ یہ جھگڑا کس طرح شروع ہوا؟ یہ جھگڑا اس طرح شروع ہوا کہ جب میاں محمود احمد صاحب جو ہیں انہوں نے ایک رسالہ لکھا کہ مسلمان وہ ہے جو خدا کے سب ماموروں کو مانے، اور اس میں کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہونا ضروری ہے۔ مثلاً انوار خلافت میں میاں محمود صاحب لکھتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں۔ یہ صفحہ نمبر 90 پہ کہتے ہیں۔ اپنی کتاب آئینہ صداقت جو ہے اس میں باب اول جو ہے اس میں میاں صاحب لکھتے ہیں مولوی محمد علی صاحب نے اختلافات کی تاریخ بیان کی ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ بعض واقعات سے متاثر ہو کر میں نے اپنے عقائد میں تبدیلی پیدا کی ہے۔
یہ تبدیلی عقیدہ مولوی صاحب 3 امور کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے عقائد ہیں، لیکن اس کے برعکس حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ حقیقت الوحی میں یہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحکیم جو ہے وہ ان پر الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے، یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسلمان جو ایسی جگہ بھی ہیں جہاں کسی نے حضرت صاحب کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو حضرت صاحب جو ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے ایک جھوٹ اور غلط بات ہے۔ اور یہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ یہ حقیقت وہی میں ایک اور 291 پر سے ایک حوالہ پڑھ دوں۔ عبدالحق کے بہت اصرار کے بعد میں نے اس کی طرف لکھا کہ میں کسی مسلمان کلمہ گو سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ دیکھیں یہ ایک مخالف ہے، اس کو لکھ رہے کسی مسلمان کلمہ گو سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے جواب دیا کہ جب ہم نے تم پر کفر کا فتویٰ دے دیا تو اب تمہارے نزدیک ہم کافر ہو گئے۔ اب وہ کہہ رہے جب ہم نے کفر کا فتویٰ دے دیا تو اب تمہارے نزدیک ہم کافر ہو گئے، پھر مبالے میں کیا مذائقہ ہے؟ غرض اس کے سخت اصرار کے بعد تو حضرت صاحب جو ہیں وہ اپنا مبالے کے لیے تیار ہوئے، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ کہتے رہے کہ اپنا میں نے کلمہ گو سے مباہلہ نہیں کرنا۔ یہ حقیقت الوحی صفحہ 130 پہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود مہدی موعود رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پھر اس جھوٹ کو تو دیکھو کہ ہمارے ذمہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے 20 کروڑ مسلمان اور کلمہ گو کو کافر ٹھہرایا۔ ہماری طرف سے کوئی سبقت نہیں ہوئی، خود ہی ان کے علماء نے ہم پر کفر کے فتوے لکھے اور تمام پنجاب اور ہندوستان میں شور ڈالا کہ یہ لوگ کافر ہیں، اور نادان لوگ ان فتووں سے ایسے متنفر ہو گئے کہ ہم سے سیدھے منہ کوئی نرم بات کرنا بھی ان کے نزدیک گناہ ہو گیا۔ اب آگے سنیں، کیا کوئی مولوی یا کوئی اور مخالف یا کوئی سجادہ نشین یہ ثبوت دے سکتا ہے کہ پہلے ہم نے ان لوگوں کو کافر ٹھہرایا؟ اگر کوئی ایسا کاغذ یا اشتہار یا رسالہ ہماری طرف سے ان لوگوں کے فتوے سے پہلے شائع ہوا ہو جس میں ہم نے مخالف مسلمانوں کو کافر ٹھہرایا ہو تو وہ پیش کر دیں، ورنہ سوچ لیں کس قدر خیانت کہ کافر تو ٹھہراوے آپ اور پھر ہم پر الزام لگائیں کہ گویا ہم نے تمام مسلمانوں کو کافر ٹھہرایا ہے۔ اس قدر خیانت، اس قدر جھوٹ اور خلاف واقعات تہمت کس قدر دل آزار ہے۔ نہیں محترم، دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے بعد میں کیا فتوے دیے اس کی طرف تو ابھی ہم نہیں آتے، ابھی تو ہم صرف مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو ظاہر ہے لوگوں کو تو نئے آنے کا، جب کوئی نیا بندہ آتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان مقامات پہ فائز ہوں، خدا تعالیٰ کی طرف سے اس نے مجھے فائز کیا ہے، تو ظاہر ہے لوگوں کو پاس تو یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، نہ ہی لوگ کبھی تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ہی مذاہب کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا کہ لوگ پہلے سے پھولوں کے ہار لیے بیٹھے تھے اور جیسے ہی کوئی آیا اور اس نے کہا تو انہوں نے گلے میں ڈال دیا، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ اب جو انبیاء کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے سولی تک کھینچا گیا اور کس کس طرح سے ان پہ ظلم و ستم کیے گئے۔ اس کے بعد خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے، کس طرح ان کو مکہ میں تکلیفیں دی جاتی تھی، اور وہ مطلب ہے کہ تقریباً 13 سال انہوں نے
وہ دکھ کا زمانہ سہا اور ان کے ساتھیوں نے، تو کہیں بھی کوئی تیار نہیں بیٹھا ہوتا. تو اگر مرزا صاحب کی بھی لوگوں نے مخالفت کی تھی تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات تھی؟ مخالفت تو ظاہر ہے سنت ہے، وہ تو کرنی ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے کی. تو کہ ظاہر ہے لوگوں کے سامنے آیت تھی خاتم النبیین والی، جو بھی وہ اس کا مطلب سمجھتے تھے، لوگوں کے سامنے احادیث تھی لا نبی آبادی والی. تو یہ سب کچھ کے بعد لوگ کسی آنے والے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے. اب مرزا صاحب نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا اپنے ماننے والوں کو، جس سے ایک خلیج حائل ہوئی نفرت کی. ان کے ساتھ رشتہ ناتا کرنے سے منع کیا، جس کی وجہ سے ایک اور خلیج حائل ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، ان کا آغاز جو تھا وہ تو جماعت احمدیہ کی طرف سے ہوا نا، دوسرے لوگوں نے تو پہل نہیں کی تھی. تو انہوں نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. تو ظاہر ہے وہاں سے پھر یہ اس کا پلیز ذرا جواب دیں کہ آغاز تو مرزا صاحب نے کیا، کیونکہ اگر وہ مرزا صاحب کو کافر کہتے تھے یا سمجھتے تھے تو سمجھنے کا حق رکھتے تھے، کیونکہ وہ اگنورینٹ تھے. ان بیچاروں کو کیا پتا، ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ نہیں. جب بھی کبھی کوئی آیا تو اسی طرح ہوا، لوگوں نے اسے کہا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو خدا پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو سیم وہی سٹوری اگر مرزا صاحب کے ساتھ دہرائی گئی تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ہمت حوصلے سے تو کام لینا ان کا مقصد، ان کو زیبا تھا نا. باقی لوگ تو اگنورینٹ ہوتے ہیں، ان کو تو جو بھی ان کے مولوی اور علماء حضرات کہتے ہیں، جن کی دکانداری پھیکی پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن آنے والا تو پوری اویئرنیس رکھتا ہے. آپ نے لکھا تھا 1-2 سوال ہیں، پلیز میں ان کا انتظار کر رہا تھا. جی محترم، اوپر 3-4 آڈیوز میں نے جو بھی ذہن میں میرے باتیں آئی تھیں وہی سوال ہیں، ان کو میں نے کھول کے بیان کر دیا ہے، ان کو پلیز آپ سن لیجیے. بہن آپ کے سوالوں کا شکریہ. تو اسی لیے میں نے قرآن اور حدیث سے تمہید باندھی تھی، اسی لیے قرآن اور حدیث سے، اور اسی لیے میں نے حدیث بھی بیان کی. اور جو تھے مثلاً امام غزالی اور حضرت شاہ ولی اللہ وغیرہ کے حوالے دیے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے، اور کسی کی تکفیر نہیں ہو سکتی. حضرت صاحب نے بار بار کہا ہے کہ میں نے پہلے کسی کی تکفیر نہیں کی. تم اگر کافر بنے ہو تو تم نے خود اپنے آپ کو کافر بنایا ہے. کس طرح کہ تم نے ایک کلمہ گو کو کافر کہا ہے، اور آپ نے اس میں یہ جو ہے وہ حدیثیں جو ہیں وہ بھی وہ پیش کی. محترم ایسا تو نہیں کہ آپ نے اپنا فون چارجنگ پہ لگا رکھا اور آپ بات کر رہے ہوں، پلس آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پھر ایئر فون میں پرابلم ہو، تو ایئر فون نکال کے دیکھ لیجیے سر، ڈائریکٹ فون سے آپ ریکارڈنگ کر لیجیے. شکریہ. اچھا، اب آپ نے کہا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی. بالکل بات صحیح ہے کہ ایک ریولوشن جو تھا مذہبی دنیا میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیدا کر دیا. اور اس بارے میں مولانا آزاد اور دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے لکھا بھی کہ ان کی بجلیاں، ان کی جو مٹھیاں تھیں وہ لگتا تھا جیسے 2 بجلی کی بیٹریاں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو لوگوں کے لیے ان کی باتیں سمجھنا مشکل تھا. لیکن سوال یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی یا آپ کو اس سے اختلاف ہے تو کیا آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو کافر کہنا شروع کر دیں؟ یہی چیز جو ہے حضرت نے جو تھی وہ منع کی تھی. دیکھیں صحابہ کرام میں جنگیں بھی ہوئی. حضرت عثمان جو تھے انہیں مسلمانوں نے شہید کیا، حضرت علی کو مسلمانوں نے شہید کیا، حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سارے آپس میں جنگیں کرتے رہے جن میں کئی 100 صحابی شہید ہوئے، لیکن کسی نے کسی کو کافر نہیں کہا. جھگڑا اس بات پہ ہے کہ حضرت صاحب سے اختلاف پر لوگوں نے انہیں کافر کہنا شروع کر دیا. میں نے ایک وفات سے 1 روز پہلے کی چیز بیان کی ہے جس پہ حضرت صاحب کہتے ہیں ہم نے کبھی کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا.
یہ وفات سے ایک دن پہلے کی اسٹیٹمنٹ ہے. بہن یہ نئی بات تھی یا پرانی؟ سوال تو یہ ہے کہ آن حضرت سلم جو ہیں انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. دیکھیں اس چیز کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں. آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، اب میں انگلستان میں رہتا ہوں اور یہاں جو ہے اپنا 2 3 4 سیاسی پارٹیاں ہیں. ایک پارٹی کہتی ہے اس طرح کرو، ایک کہتی ہے دوسری اس طرح کرو. تو اب اختلاف تو ہے، لیکن اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم غدار ہو، تم وفادار نہیں ملک کے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس سے جو ہے کیا ہوگا، اسے ڈس یونٹی پیدا ہو جائے گی اور ایک جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. یہی چیز جو ہے اس کی حضرت نے ممانعت سختی سے کی تھی. اور پھر ایک چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اس لیے کہ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے آئیں گے، تو دوسری طرف جب حدیث پیش کی جائے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو تم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مجھے تضاد جو ہے یہ سمجھ نہیں آیا. اسی لیے میں نے اتنی لمبی بیسس سیٹ کیا تھا کہ یہ جو ہے کہ وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی کہ مسلمان ان انقلابی اقدامات کو سمجھ نہ سکے جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے کیے تھے، اور صرف یہ کہہ کے کہ ہمیں بات نہیں سمجھ آ رہی یا ہم آپ سے اختلاف کرتے ہیں یا ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے. سر سید نے یہی کیا تھا. سر سید احمد خان صاحب جو تھے، لوگ ان کے پاس کیا ہے وہ کہنے لگے کہ جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، مجھے علم ہوا ہے کہ آدمی نیک ہے، تو اپنا جو وہ کام کر رہا ہے اس کو تم کرنے دو، اس کو سپورٹ نہ کرو. لیکن یہ تم تکفیر کے فتووں کے چکر میں کیا پڑ گئے؟ تو تکفیر بہن جو ایک بہت سیریس چیز ہے، آپ نے اس کو بڑا لائٹلی لیا کہ لوگوں نے تکفیر تو کرنی تھی. تو اس طرح جو ہے تو وہ مسلمانوں میں فساد شروع ہو جائے گا. فیصلہ کون کرے گا کہ مسلمان ہے کون؟ یہ فیصلہ جو ہے خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہی اپنا میں نے جو آپ کے سامنے حوالے پڑھے شاہ ولی اللہ اور دوسرے لوگوں کے، انہوں نے کہا اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو بھی وہ گناہ کرے یا جو بھی کرے یا صرف اوپر سے پڑھتا ہے، ہم اس کے ساتھ مسلمان کا سلوک کریں گے، باقی وہ جو ہے خدا جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے سنسیئرلی پڑھا تھا یا مخلص تھا یا نہیں تھا. میں دوبارہ حقیقت الوحی کا حوالہ دہراتا ہوں کہ پھر اس جھوٹ کر تو دیکھو کہ ہمارے ذمے الزام لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے 20 کروڑ مسلمان اور کلمہ گو کو کافر ٹھہرایا، حالانکہ ہماری طرف سے کوئی سبقت نہیں ہو. انہوں نے ہمارے اوپر جو ہیں وہ فتوے لگائے. پھر حضرت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک آلٹرنیٹو بھی پیش کیا تھا اسی حقیقت الوحی. حضرت صاحب نے فرمایا اگر یہ مسئلہ صحیح نہیں کہ کسی کو کافر کہنے سے انسان خود کافر ہو جاتا ہے، تو اپنے مولویوں کا فتویٰ مجھے دکھلا دے، میں قبول کر لوں گا. بعد اس کے حرام ہوگا کہ میں ان کے اسلام پر شک کروں. اب اور اس سے زیادہ وہ کلیئر بات جو ہے وہ کیا کہیں. محترم میں صرف یہ عرض کرنا چاہتی ہوں اور یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مرزا صاحب نے اپنے ماننے والوں کو دوسرے مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے کیوں منع کر دیا، جس کی وجہ سے فاصلے پیدا ہوئے. اس سے پہلے لوگوں کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک آدھ احمدی ہو جاتا تھا، چلو آپس میں رشتہ داریاں ہو جاتی تھی، پھر انہوں نے احمدیوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ رشتے کرنے سے بھی منع کر دیا. اب ظاہر ہے یہ ایک طرح سے سوشلی کٹ آف کر دیا اور جس کی وجہ سے فاصلے پیدا ہو گئے. اب جن لوگوں کو آپ نے اپنی سچائی کی طرف لانا ہے، اپنی طرف منوانے کی طرف لانا ہے، انہی کو آپ اپنے ایسے احکامات نافذ کر کے انہیں اپنے سے دور کر دیتے ہیں. رشتے ناطے ہونا منع ہو جائیں،
نماز پڑھنا منع ہو جائے. یہی دو سوشل ایکٹیویٹیز تھی جو اس زمانے میں ہوتی تھی. ایک دوسرے کے مردے کا جنازہ پڑھنے سے، کوئی فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھنے سے منع ہو جائے. یہی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو سماج میں، جن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب ان سب چیزوں سے منع ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ یہ نہ کرتے اور آپس میں رشتے ناطے ہوتے رہتے تو ٹھیک ہے. جو احمدی تھے اگر ان کے اندر اتنا ایمان پختہ تھا، دوسروں کو انفلوئنس کر کے اپنے میں لے آتے. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی کسی کو اپنے دعوے کے انکار کی وجہ سے جو ہے وہ کافر یا غیر مسلم یا دائرہ اسلام سے خارج جو ہے وہ قرار نہیں دیے. انہوں نے جگہ جگہ، جو میں نے حوالے پڑھے ہیں تو جگہ جگہ کا ہے 20 کروڑ مسلمان اور کلمہ گو. اور ہم نے انہیں، کسی نے مجھے کہا کہ اپنا مباہلہ کرو، میں نے اسے کہا مسلمانوں میں مباہلہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے کہ ایک جو ہے مخالف وہ انہیں کہتا ہے کہ میرے ساتھ مباہلہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ کلمہ گو جو ہے ان کے درمیان مباہلہ جو ہے وہ جائز نہیں. اور اس سے زیادہ کیا بڑا ثبوت ہو سکتا ہے کہ حضرت صاحب جو ہیں اپنے شدید مخالف جو ہیں ان کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں. باقی آپ نے کہا کہ نماز نہ پڑھنا اور رشتے نہ دینا، تو میں اب اس کی طرف آتا ہوں. چلے، آپ نے رشتے ناتوں اور نماز کی بات کی ہے. اب بات یہ ہے کہ حضرت صاحب جب دلی گئے تو آپ دلی کی جامع مسجد میں گئے، وہاں ایک فساد شروع ہو گیا اور پولیس بلانی پڑی اور وہاں سے حضرت صاحب کو ریسکیو کروانا پڑا. اور وہ جو انگریز پولیس سپرنٹینڈنٹ تھا وہ کہنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ یہ آپ لوگوں کے مذہب کی حمایت کر رہا ہے، اپنا میرے مذہب کی مخالفت کر رہا ہے اور آپ ہی اس کی پٹائی پہ اترے ہوئے ہیں. بہرحال پولیس جو تھی وہ اس نے وہاں سے احمدیوں کو اور حضرت صاحب کو نکالا، اس لیے کہ کئی سو لوگ تھے جن میں احمدی تو چند تھے. اور یہ کوئی اکا دکا واقعات نہیں ہے. اسی حقیقت الوحی میں آگے چل کر ایک صاحب لکھتے ہیں کہ اپنا کیا اس کا نام ہے، ہم مسجد میں گئے نماز پڑھنے، تو ایک صاحب جو ہیں انہوں نے وہی چیزیں جو فروئی مسائل، اور وہ کہتے ہیں فروئی مسائل، وہ کھڑے کر کے تو فساد شروع کر دیا. تو جب فساد شروع کر دیا تو اپنا معاملہ جو تھا وہ بہت بڑھ گیا. اور یہ جو ہے یہ اپنا کوئی نئی چیز نہیں تھی، ہر جگہ یہی ہوئے. ہوتا یہ تھا کہ پہلے فساد ہوتا تھا، پھر اپنا پولیس کچہری کے معاملات شروع ہو جاتے تھے. تو حضرت صاحب نے سوچا اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں سے الگ نماز پڑھیں تاکہ کم از کم جو فساد ہے وہ تو نہ ہو. تو آپ بتائیں نا کہ آپ جو ہیں مسجد میں جائیں اور آپ ڈر رہے ہیں کہ جناب کوئی آئے گا، کوئی مار دے گا، کوئی کیا کرے گا، تو آپ کیسے جو ہے تسلی سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ پھر بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت صاحب کو کافر کہنا جو ہے ہمارے نزدیک اس سے زیادہ بڑی گالی آپ کوئی نہیں دے سکتے. تو کیا ہمارے جو ہیں والدین یا کوئی کسی کو کوئی گالی دے تو اس کے بعد وہ کھڑا ہو جائے کہ جناب ہم نے اپنا اللہ اکبر کہہ کے کہ میرے پیچھے تم نماز پڑھو، تو میرے خیال میں میری تو غیرت دوبارہ نہیں کرے گی کہ میں اس شخص کے پیچھے کھڑا ہو کے میں نماز پڑھوں. یہ ایک غیرت کا سینس آف آنر کا سوال بھی ہوتا ہے. آپ کسی کے گھر جائیں، آپ دروازہ نوک کریں اور آپ دیکھیں کہ وہ گھر میں ہیں لیکن دروازہ وہ نہ کھولیں، تو کیا آپ دوبارہ جو ہے وہ ان کے گھر جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ اگر نہیں جائیں گی تو کیوں نہیں جائیں گی؟ اسی لیے کہ انہوں نے آپ کی انسلٹ کی ہے، آپ کی حد تک کی ہے.
محترم شاہد عزیز صاحب، مغل میم کی اور آپ کی جو بات چیت چل رہی ہے اس کا نشکرش یہی نکل رہا ہے محترم کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کبھی پہل ایسی نہیں کی کہ کسی کو کافر گردانا ہو، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں کافر کہنا شروع کیا ہے، اور جو کافر اس طرح مسلمان کو کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے محترم۔ چلیے یہ باتیں الگ ہو گئیں، بٹ اب جو مغل میم نے ڈائریکٹلی سوال کیا ہے پلیز اس کا جواب دے دیجئے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور آپس میں شادیاں کرنے سے منع کیا ہے یا نہیں؟ پلیز بتائیں، شکریہ۔ شاید آپ کی آڈیو آ گئی، جواب آ بھی گیا ہوں، لیٹ می۔ اب سوال آ جاتا ہے رشتے ناطے کا۔ تو رشتے جو ہیں ان میں پرابلم یہ تھی کہ پہلے تو غیر احمدی حضرات جو ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں جو تھیں احمدی، ان سے رشتہ کر کے تو ان کو لے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد ان پہ وہ جو تھے وہ ظلم و ستم جو تھے وہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ میں ذاتی طور پہ کئی واقعات کو جانتا ہوں کہ جہاں ایک رشتہ ہوا، سب کچھ ٹھیک تھا، نکاح بھی ہوا، احمدی وہ بڑے خوش ہو کے آئے کہ ہاں جی احمدی امام ہے، وہ آئے نکاح پڑھائے کرے، تو لیکن جب گھر چلے گئے ہم نے سمجھا کہ فنکشن ختم ہو گیا ہے، تو بعد میں بہت دیر بعد پتا چلا کہ جناب انہوں نے ایک اور جگہ انتظام کیا ہوا تھا جہاں وہ مولوی صاحب کے اہل سنت والجماعت کے لے گئے اور وہاں انہوں نے نکاح پڑھایا۔ تو ایسے لوگوں سے رشتے ناطے جو ہیں وہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو نماز کا تو میں نے جواب دے دیا کہ کیا وجوہات تھیں، کہ فساد ہوتا تھا، جھگڑا ہوتا تھا، اور ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی تھی، تھانہ کچہری تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ تو حضرت صاحب نے کہا کہ بھی ایسے جھگڑے سے بہتر ہے کہ تم اپنی مسجد بناؤ اور تمہارا اپنا امام ہو اور تم نماز پڑھو۔ تو یہ جو ہے حضرت صاحب نے جو غیر احمدی ہیں ان کے جنازے پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ غیر احمدی جو ہے اگر وہ ہماری تکفیر نہیں کرتا تو تم اس کا جنازہ پڑھو، لیکن امام جو ہے وہ تم میں سے ہو تو تم اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہو۔ صرف جو ہمیں کافر کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو ان کا جنازہ جو ہے وہ ان کا مر گئے ہیں، ان کا معاملہ خدا کے پاس ہے، تم بس ان کو کے پاس چھوڑ دو۔ تیسری بات آپ نے رشتے ناتوں کی کہی، وہ بھی میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ حضرت صاحب جو تھے انہوں نے اس وقت منع کیا۔ دیکھیں جی، بات تو یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھتے ہی کافر ہیں، تو پھر رشتہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک تو آپ کسی کو کافر کہیں اور دوسرے کہیں کہ جی میں نے آپ کے گھر رشتہ کرنا ہے، آپ کسی یہ کوئی تک نہیں بنتی۔ نمبر دو، جب رشتہ ہو جاتا تھا تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کے لیے مشکلات شروع ہو جاتی تھی۔ جو غیر احمدی سسرال ہے وہ پریشرائز کرنا شروع کر دیتے تھے، جلسے پہ نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ اب لڑکا جو ہے وہ احمدی ہے، لڑکی غیر احمدی ہے، اس کے سالے اس کے جو ہیں بہنوئی جو ہیں وہ غیر احمدی ہیں، یار دفتر میں ہماری پوزیشن پہ فرق پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ نے احمدیوں میں شادی کر لی، آپ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اور لڑکے کو پھر پریشرائز کیا جاتا تھا کہ بھئی تم احمدیت چھوڑ دو، لڑکی کو بھی پریشرائز اس سے بھی زیادہ کیا جاتا تھا۔ تو بہتر طریقہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ آگے چل کے مشکلات پیدا ہوں تو رشتے جو ہیں وہی آپس میں کیے جائیں۔ تو اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ صرف یہ تھا کہ اپنے ممبر جو ہیں ان کے بچے اور بچیاں جو ہیں ان کی خانگی زندگیاں جو ہیں ان کی پروٹیکشن کا تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ بعد میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جو بہت ساری چیزیں کی ان کو گڈ مڈ کر دیا جاتا ہے جو اقدامات حضرت صاحب نے کیے تھے۔
اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو جناب یہ حضرت صاحب کی یہ تعلیم تھی. حضرت صاحب کی یہ تعلیم بالکل نہیں تھی. جہاں تک شادیوں کا تعلق ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، تو میں جانتا ہوں میرے اپنے جیسا میں نے عرض کیا تھا، میں دوبارہ دوہرا دوں. حضرت صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا غیر از جماعت احباب کو کہ آپ اعلان کر دیں کہ یہ مسئلہ درست نہیں کہ کافر کہنے والا، ایک کلمہ گو کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. آپ یہ اعلان کر دیں کہ یہ مسئلہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. میں وہ تسلیم کر لوں گا، میں آرگو ہی نہیں کروں گا. اور آگے لکھا تھا کہ اپنا کیا اس کے بعد اس کے حرام ہوگا کہ میں ان کے اسلام پر کوئی شک کروں. اب آپ بندے کو کسی طرف تو رہنے دیں. وہ کہتا ہے جی یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو کافر بنا رہے. میں تو کچھ نہیں کہتا. آپ کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے. وہ کہتے ہیں اچھا تم بیان دے دو کہ ہمارا یہ فتویٰ غلط ہے، ہم اس کو واپس لیتے ہیں. آپ وہ بھی نہیں کرتے، اس کو بھی اسی جگہ رکھنا چاہتے ہیں. تو کیسی عجیب بات ہے. میرے ساتھ ہوا، ہماری فیملی کے ساتھ ہوا کہ ہم ایک نکاح پہ گئے، تو وہ جو تھے نکاح خواہ صاحب، یہ انگلستان کی بات ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم احمدی ہیں. وہ نکاح پڑھانے اٹھے تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کوئی احمدی احباب ہیں. تو وہ 2-3 جو 4 فیملی کے تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے. وہ کہنے لگے آپ دفع ہو جائیں، یہاں شرعی کام ہونے والا ہے. تو یہ جو ہے کامن چیز ہے، روزمرہ کا ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم جا کے ایسی محفلوں میں شریک ہوتے رہیں اور ذلیل ہوتے رہیں اور مارے کھاتے رہیں، اور پھر چارج پولیس کے سے ہو جائے کہ جناب انہوں نے توہین رسالت کی ہے اور انہوں نے مسلمان ہونا کلیم کیا، اور ان کو جا کے مقدمے ہم 17 سال بھگتتے رہیں. جی محترم، میں نے ابھی آپ کی آخر کی 2 آڈیوز نہیں سنی، لیکن نا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیج جو تھا، یعنی کہ یہ اس وقت بو دیا گیا تھا فاصلے پیدا کرنے کا ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے کسی احتیاط کے پیش نظر کیا گیا یا جس وجہ سے بھی کیا گیا. پھر وہ بیج جو تھا وہ پھلا پھولا اور پھل لایا، اور مرزا محمود صاحب کے دور میں بالکل یعنی کہ جو مرزا قادیانی صاحب کو ماننے والے تھے، مرزا غلام احمد قادیانی، ان کے ساتھ بھی رشتے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ کرنا حرام ہو گیا. ایک دوسرے کی مرے جیے پہ جانا حرام ہو گیا. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنی جو تھی وہ منع ہو گئی. اور اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے نفرتیں جو تھی وہ اتنی بڑی کہ اس کو نکال دو جماعت سے، اس کا اخراج کر دو، اس نے اس کے ساتھ تعلق رکھا اس کا اخراج کر دو. تو یہ جو نفرتیں ہیں یہ بہت چھوٹا بیج ہوتا ہے، لیکن بعد میں بڑھتے بڑھتے تناور درخت بن جاتا ہے. اب دیکھیں جماعت احمدیہ کوئی جمبا گروپ والے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کوئی رشتہ ناتا نہیں کرنا چاہے گی، ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوگی، وہ ان کے پیچھے نہیں ہوں گے. الغرض کہ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک میرا مطلب ہے یہ کہاں تک سلسلہ جائے گا. مذہب محبتوں کا بیج بونے کے لیے آتے ہیں، لیکن مذہب کے نام پہ سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے. اب کہا تو جاتا ہے لو فار آل، لیکن با جماعت نفرت کی جاتی ہے. ہر بندے کے لیے جو ذرا سا بھی سوچ کا بھی اختلاف رکھے اس کو نکال باہر کر کے پھر اس کے ساتھ با جماعت نفرت، بائیکاٹ اور یہ سارے کام جو کیے جاتے ہیں، یہ بہت ہی طبیعت کو کسی بھی سینسیٹیو اور حساس انسان کی طبیعت کو مذہب سے ہی سرے سے بیزار کر دیتے. بہن آپ نے جو باتیں کہیں وہ بالکل درست ہیں، لیکن اول تو یہ بات ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ قادیانی جماعت سے ہے. ہماری جماعت سے اس کا کوئی تعلق واسطہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں. تو یہ جمبا گروپ جو ہے یہ قادیانی جماعت سے نکلا ہے، اور ان کے آپس میں جو تعلقات وغیرہ ہیں تو بہرحال اس پہ وہی کامنٹ کر سکتے ہیں. میں اب اس کے متعلق کیا کہوں. دوسرا یہ جو ہے آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ نفرتوں کے بیج جو بوئے جاتے ہیں پھر وہ درخت بن جاتے ہیں. لیکن اسی لیے میں نے وہ احادیث پڑھی تھی کہ حضرت جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیج جو ہیں انہیں نہ پنپنے دو.
کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جو ہے وہ بس تم اس کو مسلمان سمجھو اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک کرو، اور آگے کیا ہوگا یہ تم خدا پہ چھوڑ دو۔ اگر شروع سے ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا تو مسلمان جو ہے امہ، اس میں یہ قدورتیں، یہ نفرتیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ کبھی یہ پیدا ہی نہ ہوتی۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، وہ مجھے فون کرنے لگے کہ میں آپ کی مسجد میں آنا چاہتا ہوں، میٹنگ اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آئیں۔ انگریز تھے، مسلمان۔ تو ایک فون، دو فون، تیسرا فون، بعد میں وہ کہنے لگے نہیں، پھر میں نے آ کے آپ کی مسجد میں مار جو کھانی ہے تو میں گھر ہی اچھا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے بھئی میں ایران گیا تو وہاں اسلام سے متاثر ہو کے تو میں مسلمان ہو گیا، تو انگلینڈ میں جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں تو کوئی مسجد تھی نہیں، تو میں نے اخبار میں دیکھا کہ نزدیک ایک مسجد بن رہی ہے، تو میں اس مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے۔ تو میں نے شیعہ طریق سے نماز شروع کی تو لوگوں نے مجھے پکڑ کے تو پٹائی شروع کر دی۔ تو آپ نے بھی میرے ساتھ یہی کرنا ہے، تو پھر آنے کا فائدہ کیا؟ تو میں نے اسے کہا نہیں، یہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، تو تم آؤ اور اپنا جو ہے ہماری مسجد میں نماز پڑھو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ آیا اور اس نے نماز پڑھی اور بڑا حیران ہوا کہ میں شیعہ طریق سے نماز پڑھ رہا ہوں اور کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ اب یہ دیکھیں، میں اس زمانے کی انگلستان کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، تو دوسرے جو ملک ہیں کیا آپ ان میں سوچ سکتی ہیں؟ اور پچھلے زمانوں میں ہمارے ممبران جو ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا؟ اگر آپ نے موقع دیا تو میں ایک آخری پروگرام کرنا چاہوں گا، دو تین میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ خلافت کے متعلق، ایک نبوت کے متعلق، اور آخری میں کرنا چاہتا ہوں جماعت احمدیہ کی خدمات، جماعت احمدیہ لاہور کی خدمات۔ جماعت احمدیہ لاہور پہلی جماعت ہے جس نے انگلستان میں مشن قائم کیا، تو کسی جماعت کے نام پہ نہیں، ورکنگ مسلم مشن۔ ٹرینیڈاڈ میں مشن قائم کیا، ٹرینیڈاڈ مسلم لیگ۔ سورینام میں مشن قائم کیا، سورینام اسلامک ایسوسی ایشن۔ 1974 تک ہماری دنیا میں شاید احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کے نام سے صرف ایک یا دو برانچیں تھیں۔ ایک مجھے علم ہے گیانا میں تھی، جنوبی امریکہ میں، وہ اس لیے کہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ لوگ احمدی ہو گئے تو انہوں نے مار کے انہیں مسجد سے نکال دیا، تو انہیں مجبوراً پھر اپنی الگ مسجد جو تھی وہ بنانی پڑی۔ تو ہمارا جو ورکنگ مسلم مشن تھا بہن، وہاں پیسے ہم دیتے تھے اور جو سب سے قابل ہوتا تھا امام، ہم اس کو مقرر کرتے تھے۔ محمد یوسف پکتھول جو تھے، جو سنی تھے، جنہوں نے قرآن کا انگریزی ترجمہ بھی کیا، ان کی تنخواہ ہم دیتے تھے اور وہ وہاں امام ہوتے تھے۔ وہاں شیعہ نے نماز پڑھائی ہے اور سنیوں نے ہمارے سمیت ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ وہاں سنیوں نے نماز پڑھائی ہے اور شیعہ اور دوسرے جو ہیں سب، انہوں نے ان کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے۔ یہ تکفیر جو ہے، اس کا جو درخت ہے، زہر بھرا پودا، اس کو ہم نے جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی، لیکن جب لوگ دوسرے ملکوں سے یہاں آئے تو وہ جو تھی نفرت اپنے ساتھ لے آئے، اور یہاں بھی وہی جھگڑے ہیں کہ یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ وہ بھی کوئی اکٹھے نماز تو نہیں نہ پڑھتے، یہ صرف ہماری جماعت تک تو محدود نہیں ہے۔ محترم شاہد عزیز صاحب، میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، آپ نے جو باتیں بتائی ہیں سماجک پس منظر میں یا یہ کہ شادی بیاہ میں، اس میں آپ نے جو انسیڈنٹس بتائے میرے خیال سے پاکستان کے بتا دیے محترم۔ جماعت تو خالی پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ انڈیا کی بات آپ لے لیجئے، انڈیا میں ہندو اور مسلمانوں کی شادیاں بھی اکثر و بیشتر دیکھنے میں ملتی ہیں محترم۔ بڑے بڑے سیاست دانوں کی بھی شادی ہوئی بھی ہیں، حالانکہ ہندو اور مسلمان عقیدے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بٹ جب میں نے دیکھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ لوگ شادیاں کرتے ہیں میکسیمم، تو بہت اچھی ان کی زندگی گزرتی ہے، بہت اچھے سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے،
اور اگر ہم تاریخی واقعات بھی لیں تو جو اکبر سمراٹ کہا جاتا ہے، مغل اعظم کہا جاتا ہے اکبر صاحب کو، یعنی کہ جو جہانگیر سلیم کے فادر وغیرہ تھے، شاہ جہاں کے دادا، ان کی بیگم ایک جودھا بائی ہوئی ہے، ہندو راجپوت تھی. پوری زندگی وہ اپنے عقیدے پہ رہے، اکبر صاحب اپنے عقیدے پہ رہے، لیکن بہت اچھی نبھی، بہت اچھے معاملات ہوئے. تو یہاں پہ تو قادیانی اور غیر قادیانی شادی وہی کریں گے جنہیں آپس میں تعصب نہیں ہوگا. تو یہاں کے جیسے لوگوں کو تو کر لینی چاہیے تھی شادی، کیونکہ شادی تو دو آتماؤں کا ملن ہے، دو جسموں کے ملن کے ساتھ، اور اگر ہم آہنگی ہوگی، کوئی کہیں چاہے گا تو ہی ہو سکتا ہے. بہرحال آپ نے صحیح کہا کہ یہ تمام باتیں تو قادیانی جماعت والوں سے پوچھیں گے. شکریہ، جزاک اللہ صاحب. رشتوں کی بات ہو رہی ہے. اب سید چودھریوں میں نہیں کرتے، چودھری مغلوں میں نہیں کرتے، پنجابی سندھیوں میں نہیں کرتے، سندھی بلوچیوں میں نہیں کرتے، بلوچی جو ہے وہ اور کسی میں نہیں کرتے. تو یہ عجیب بات ہے کہ اور کسی کو کوئی متعول نہیں کرتا، لیکن جماعت احمدیہ کا ذکر آئے تو فوراً سارے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. ہم نے تو یہ جو ہے یہ درخت کاٹ کر اس کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب دوسرے ہی ساتھ نہ دیں تو ہم اکیلے کیا کر سکتے تھے. آپ نے بالکل بات صحیح کہی، لیکن کچھ واقعات جو میں نے بیان کیے ہیں وہ پاکستان کے نہیں، یہ انگلستان میں نکاح تھا، جہاں ہمیں کہا گیا کہ اپنا نکل جاؤ مسجد سے، احمدی لوگ جو ہیں یہاں نکاح ہونے والا ہے. اور ایک دو واقعات اور جو میں نے بیان کیے کہ احمدی کے ساتھ نکاح ہوا، احمدی نے نکاح پڑھایا تو سالہ سال بعد پتا چلا کہ وہاں سے اٹھ کے سیدھے سنی مسجد میں گئے تھے، تو وہاں دوبارہ انہوں نے نکاح جو ہے وہ کروایا کہ جی وہ نکاح جو تھا وہ جائز نہیں تھا، تو ہم اس کو دوبارہ ریویو کر رہے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کہی وہ بڑی اچھی بات ہے. جہاں تعصب نہ ہو اور کسی کو کوئی فورس نہ کیا جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپس میں رشتے ناتے جو ہیں وہ نہ ہوں. میں نے اپنی فیملی کی مثال دی ہے کہ اپنا میرے خالو جو تھے وہ احمدی نہیں تھے، نہ شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد. اسی طرح میری دو چچیاں جو ہیں وہ احمدی نہیں تھی، نہ شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد، اور اپنا ان کی بڑی اچھی زندگیاں اور لمبی زندگیاں گزری، اس لیے کہ کسی کی طرف سے، نہ احمدی کی طرف سے نہ غیر احمدی کی طرف سے پریشر نہیں تھا کہ اپنا عقیدہ بدلو، یا تم اس مسجد میں نہ جاؤ یا اس مسجد میں نہ جاؤ، یا ایسے کرو یا ویسے نہ کرو. تو اپنا اگر تعصب نہیں ہے تو کیوں رشتہ نہیں ہو سکتا. یہ ہماری جماعت جو ہے وہ تو کرتی ہے. جیسے میں نے اپنے خاندان کی مثال دی، اس سے بڑھ کے اب میں اور کیا مثال دوں آپ کو. جی محترم شاہد عزیز صاحب، جو بھی باتیں آپ نے اوپر بیان کی ہیں اس سے تو ظاہر ہے یہ پتہ لگتا ہے کہ اتنی تنگ دلی ہے. جیسے کہ آپ نے ان صاحب کا بتایا کہ انہوں نے کہا میں شیعہ طریق سے نماز پڑھی تو مجھے مارنے لگ گئے. تو اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپس میں شادیاں نہیں کرتے، ایک دوسرے ذات برادریاں فلاں ڈھمکان، نفرتیں، امیر غریب کی، مذہبی فرقہ جات کی نفرتیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سارے کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود بھی کبھی اسلام دنیا پہ غالب آنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیونکہ جہاں اندر اتنی زیادہ نفرتیں، دوریاں اور آپس میں اتنے زیادہ دل پھٹے ہوئے ہوں، وہ قومیں اور وہ مذہب اور وہ چیزیں کہاں دنیا پہ غالب. جی محترم، آپ نے فرمایا آپ کچھ اور پروگرامز یہاں کرنا چاہیں گے. موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم. جتنے مرضی چاہیں آپ پروگرام کریں، اپنا نقطۂ نظر سامنے رکھیں، نو پرابلم. ہم البتہ بیچ میں کچھ تیکھے تیکھے سوالات کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ بہت ہی وسعت قلبی سے اور بلند حوصلے سے ان کے جواب دیں گے. تو نو پرابلم، ہمیں بڑی خوشی ہوگی. آپ ہمیں نیکسٹ ٹاپک خود ہی بتا دیجیے گا کہ آپ کس پہ بولنا چاہتے ہیں. آپ کا سوال جو ہے بہن بہت اچھا ہے. اس سے میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ پوچھتی نا کہ کیا مسلمان جو ہے وہ دنیا پہ غالب آ سکتے ہیں، تو میرا جواب جو ہے وہ نہ تھا نہیں. اسلام جو ہے وہ دنیا پہ غالب آ سکتا ہے، اس لیے کہ جیسے آپ بیان کر رہی ہیں کہ اسلام ایک ماڈریشن کا مذہب ہے. اسلام کہتا ہے
کہ لوگوں پر لا اکراہ فی الدین، لوگوں پر اپنے جو ہے نظریات، اپنی چیزیں جو ہیں وہ نہ ٹھوکو. ہر انسان جو ہے اس سے پیار سے ملو اور اس سے اچھا سلوک کرو، اور مل کے جو ہے وہ اچھے دوستوں کی طرح، بھائیوں کی طرح رہو. اب میرا ہمسایہ جو ہے وہ پادری ہے، یہ ہمارے گاؤں میں جو چرچ ہے وہ اس کے پادری صاحب ہے. وہ ہمارے اتنی مدد کرتے ہیں جس کا کوئی حد حساب نہیں. ہم کبھی باہر جائیں، کوئی ڈیلیوری آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے چھوڑ دو. تو جب وہ ہماری کار کھڑی دیکھے تو وہ میاں بیوی بیچارے جو ہے کبھی کبھی بھاری چیزیں اٹھائے وہ آ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ آپ باہر تھے تو آپ ڈلیوری آ گئی آپ کی. تو یہ میں عبدالستاری جی کے الفاظ دہراتا ہوں کہ جب تک ہمارے اندر انسانیت پیدا نہیں نہ ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے ایک ڈاکٹر صاحب کو تعلیم دی. جب ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کہنے لگے میں کس طرح میڈیکل پریکٹس کروں، کہنے لگے یہ کبھی نہ سوچنا کہ تمہارے سامنے کون بیٹھے، ہندو ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کیا ہے. صرف اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں ہنر دیا ہے جس سے تم ایک انسان کی تکلیف جو ہے وہ دور کر سکتے. تو جب تک ہمارا یہ ایٹیچیوڈ نہیں نہ ہوگا کہ ہم انسان کو انسان سمجھیں، ہم اس کے ذات اور برادری اور فرقہ اور مذہب اور ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں. نہ سارے عیسائی اچھے ہیں، نہ سارے عیسائی برے ہیں، نہ سارے احمدی اچھے ہیں، نہ سارے احمدی برے ہیں، نہ سارے غیر احمدی اچھے ہیں، نہ سارے غیر احمدی برے ہیں، نہ سارے لاہوری احمدی اچھے ہیں، نہ سارے لاہوری احمدی برے ہیں. انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ کریں. جب تک ہم یہ نہیں نہ سیکھیں گے ہم دنیا پہ غلبہ نہیں پا سکتے. اسلام تو غلبہ پا لے گا لیکن وہ وہی حضرت کی حدیث جو ہے یہ سورج مغرب سے نکلے گا. بہن، تیکھے سوال کرنا آپ کا حق ہے، دس از یور رائٹ، اور صبر سے جواب دینا جو ہے وہ میری ڈیوٹی ہے. تو اگر یہ چیز جیسے آپ کے اور ہمارے درمیان ہے پیدا ہو جائے تو مسلمان دنیا جو ہے اس کی مشکلات ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو میرے خیال میں اگلی دفعہ اگر خلافت کے بارے میں کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے جماعت احمدیہ میں کوئی خلافت قائم کی یا نہ کی، اس بارے میں گفتگو ہو جائے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ جی محترم شاہد صاحب، میں بالکل متفق ہوں کہ خلافت کے بارے میں اگلا پروگرام ہو جائے اور ہم اس کا ایک پراپر سا ٹاپک سوچ لیں گے کہ آیا انہوں نے خلافت کے بارے میں کچھ کہا تھا. جیسا کہ الوصیت سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. بہرحال ہم اس پہ ڈسکس کر لیں گے. فی الحال جو میں آپ سے ایک دو ضروری سوال کرنا چاہتی ہوں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. ان میں سے نمبر ایک تو پہلے میں آپ کو یہ ایک طرح سے کریڈٹ دیتی ہوں کہ آج کل جتنا فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ جماعت احمدیہ قادیان کے بارے میں اور ان کے جو خلفاء ہیں ان کے بارے میں اور ان کے دیگر چیزوں کے بارے میں جتنے نیگیٹو پروگرامز ہو رہے ہیں وہ حد سے زیادہ ہیں، جبکہ جماعت احمدیہ لاہور کے بارے میں کوئی ایک بھی پروگرام اس طرح کا میری نظر سے نہیں گزرا جس میں کسی آپ کے کسی ہیڈ آف دی جماعت کی کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہو یا ان کے اوپر کوئی برے الزام لگائے گئے ہوں یا اور کسی اس قسم کی کوئی بات ہو یا کوئی غبن کے یا کوئی مالی بدعنوانیوں کے یا کوئی پاناما اسکینڈل یا کوئی بھی کسی بھی قسم کے. تو ایسی کوئی چیز میری نظر سے نہیں گزری، تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ بے شمار پروگرام یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، کئی چینلز ہیں جو نیگیٹو پروگرامز کرتے ہیں. ان میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ذات پر بھی بہت زیادہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی وہ ایک پروگرام جو تھا وہ ان کی قبر سے ہڈیاں غائب ہونے کے بارے میں کچھ ہوا، اور اس کے علاوہ بہت ایسے ٹاپکس پہ کیے جاتے ہیں کہ جن کا یہاں پہ نام لینا کبھی میری طبیعت گوارا نہیں کرتی ان کے بارے میں. تو جماعت احمدیہ قادیان کے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے مقابلے پر چینل بنائے ہوئے ہیں اور وہ ان کے پروگراموں کے جواب میں کچھ پیش کرتے ہیں. لیکن بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تو آپ لوگوں کے بھی آقا اور امام تھے اور ان کے بھی تھے،
اور جو عبدالغفار جمبا صاحب کا گروپ ہے ان کے بھی ہیں، لیکن نہ تو آپ کی طرف سے کوئی ان ایسے پروگرامز کی کاٹ کی جاتی ہے، اور نہ ہی محترم عبدالغفار جمبا صاحب کے گروپ کی طرف سے ان کے مقابل پہ کوئی پروگرام پیش کر کے ان کے لگائے ہوئے الزامات کو جھٹلایا جاتا ہے۔ تو جماعت احمدیہ قادیان جو ہے وہ اپنی جو بھی کوشش کر سکتی ہے کرتی ہے، ان کے مربیز وغیرہ ایکٹیو ہوتے ہیں اس معاملے میں کافی حد تک، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بہن آپ کا بہت بہت شکریہ اس تعریف کا۔ تو اپنا جماعت جو ہے حضرت صاحب کی ہدایت کے مطابق بڑی احتیاط سے اپنا امیر اور منتظمہ اور معتمدین جو ہے وہ چننے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے کہ قرآن جب کہتا ہے کہ تمہارے ذمے ایک امانت کی گئی ہے تو اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اگر کوئی امانت کی جائے تو لوگ اس کو صرف پیسہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی امانت ہے کہ جو ہے جماعت وہ صحیح منتظم اور لیڈر چنے، اور جب وہ چنے جاتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ میں امانت ہوتی ہے کہ وہ صحیح طرح ایمانداری سے اور سچائی سے جماعت کا نظام جو ہے وہ چلائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خدا تعالیٰ جو ہے اس کا بہت ہاتھ رہا ہے ہماری جماعت پہ، کہ خدا کے فضل سے ہمارے سب امیر اور منتظمہ اور معتمدین کے ممبران وغیرہ جو ہیں تو وہ انہیں کیا کہا جائے بے لوس لوگ ہمیں ملے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی ذاتی قربانیاں دے کر جماعت کی خدمت کی ہے۔ تو اپنا میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہوں، میں تو خادم ہوں ایک جماعت کا صرف، تو وہ تو بہت عظیم شخصیات تھیں۔ بہن اپنا بات یہ ہے کہ دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بہت سا مواد جو ہے وہ ہماری ویب سائٹس پر موجود ہے، ایکسٹینسو ویب سائٹس ہیں جن پہ اپنا پرانی کتابیں بھی ہیں، نئی کتابیں بھی ہیں، اپنا پرانے جواب ہیں، نئے جواب ہیں، ان چیزوں کے وہ دیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنا ایسے لوگ جو ہیں ان سے بحث کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ ہم جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت صاحب جو ہیں ان کی پوزیشن کس طرح اسٹیبلش ہوگی کہ ہم تبلیغ اسلام کریں اور ہم لوگوں کو دکھائیں کہ جو انٹرپریٹیشن اسلام کی حضرت صاحب نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی وہی کامیاب ہو رہی ہے، وہی اپنا اس کو لوگ جو ہے اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ اسلام کی کوئی اور تصویر پیش کرے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو جہاد کی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان اور سعودی عرب میں جہاد کا اور مفہوم بتایا جاتا ہے، لیکن جب آپ انگلینڈ امریکہ میں آئیں اور جہاد کا پوچھیں تو جو وہ بیان کرتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے جیسے حضرت مرزا صاحب جو ہے ان کی کتاب کو پڑھ کے جو ہے وہ سنا رہا ہے۔ تو یہ نیگیٹو پروگرام جو ہے ان سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ نہیں کہ ہم ان کے جواب نہیں دیتے، جواب ان چیزوں کے موجود ہیں، ویب سائٹس پہ ہیں تو وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک اور بات میں کہہ دوں کہ وہ یہ ہے کہ ہماری بیشتر جماعتیں جو ہیں، مثلا میں یو کے کی مثال دیتا ہوں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات کو انگلستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے اردو میں، اور اردو میں تدبر القرآن، اور 7:30 بجے انگریزی میں ریفلیکشنز آن دی ہولی قرآن جو ہے وہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں جب کوئی اس طرح کا موضوع آ جائے تو ہم اس کو بھی ٹیکل کرتے ہیں۔ بیشتر جماعتیں جو ہیں وہ جمعے کی سروس جو ہے اس کو براڈ کاسٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کچھ اس میں تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ ہمارا ایک تھا کال آف دا مسایا جو یو کے ٹائم کے مطابق شام کو 2 بجے اتوار کے روز کیا جاتا تھا اردو میں، اور 2:30 بجے کیا جاتا تھا انگریزی میں، جن میں ڈائریکٹلی
حضرت صاحب پہ جو اعتراضات وغیرہ ہیں ان کے جواب دیے جاتے تھے. لیکن یہ جو گندے اور فضول ویڈیوز اور یہ چیزیں ہیں، میں صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کا اسی زبان میں جواب دوں تو اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. تو میں صرف یہ کہہ کے کہ اگر آپ کو آپ کے والدین نے یہی تربیت دی تھی تو پھر مسلمانوں کا خدا ہی حافظ ہے، معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. لیکن بہرحال لوگ مختلف طرح یہ جواب دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مثلاً یہ ڈاکٹر رشید جہانگیری امریکہ سے وغیرہ وغیرہ. جی محترم، یہ اچھی بات ہے کہ ویب سائٹس پہ سالڈ جواب موجود ہوں، کیونکہ یہ جو چینلز ہیں یوٹیوب کے جس نے بھی کھولے ہوئے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان لوگوں نے روزی روٹی کے لیے کھولے ہوئے ہیں. تو دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا نام بیچ رہے ہیں. کچھ ان کے جو فیور والے ہیں وہ بھی ان کی پوزیشن اور حیثیت کو بیچ کر مطلب ہے کہ مال بنا رہے ہیں، اور جو ان کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کی بھی روزی روٹی مخالفت کے سر پہ چل رہی ہے. یعنی اور ماننے والوں کی بھی روزی روٹی جو ہے وہ ان کی انہی کے نام پہ چل رہی ہے، چندوں مندوں کے سلسلے میں کی صورت میں. تو مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب کا لنگر وسیع ہے اور 125 سال سے لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، چاہے وہ ماننے والے ہوں چاہے انکاری ہوں. تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف پیسے کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو اپنا اور جو ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایک میسج آیا، حضرت کے خلاف کسی نے کوئی گندا سا میسج اپلوڈ کیا تھا، تو نیچے انہوں نے لکھا تھا کہ لعنت کہہ کر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اب میں نے ان صاحب کو جواب دیا کہ جناب یہ میرے اس کو لعنت کرنے سے ہوگا کیا؟ اور جتنا میں زیادہ شیئر کروں گا اتنے زیادہ لوگوں تک یہ چیز جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پہنچے گی، اتنا ہی زیادہ یہ آپ جو ہے ایک گندی بات جو ہے وہ اس کی شہرت جو کر رہے ہیں. اور قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ کوئی بری بات جو ہے وہ کرے یا کچھ تو اس کو اگنور کرو، اس کو پھیلاؤ مت، اس کو چھپا کے. بہن آپ کے پاس کوئی مزید سوالات ہیں یا ہمارا جو تھا پروگرام وہ ختم ہو گیا آج کا؟ جی محترم، میرا خیال ہے کہ وقت بھی مکمل ہو گیا ہے، پورا ہو گیا ہے، اور جو بھی سوالات تھے ذہن میں وہ میں نے پوچھ لیے ہیں. فیصل بھائی کے ذہن میں کچھ ہو تو میں کہہ نہیں سکتی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ پوچھتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو ابھی یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور نیکسٹ سیٹرڈے کو انشاءاللہ اسی ٹائم پہ پھر آپ کے ساتھ رکھ لیں گے، اور موضوع کے جو پراپر گفتگو کا موضوع ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی طے کر لیں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور وہ جو اوپر آپ نے فرمایا کہ چاہے مسلمان جیسے بھی ہیں لیکن اسلام بیسٹ مذہب ہے، لیکن اسلام کی ریپریزنٹیشن تو مسلمانوں ہی کے ذریعے ہوتی ہے. تو وہاں جب دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ تشدد اور سختی نظر آتی ہے. تو چلیں دعائی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے.